दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में इंसान अमूमी तौर पर खसारे में है, एक सेहत और एक फराग। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जो किसी बगैर पैथोजन के यानी बगैर किसी जरसूमे के बीमारियां होती हैं। इंसान के गलत लाइफस्टाइल या पुअर हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां होती हैं। जो प्लांट के ऊपर चीज़ें लगती हैं ना, जी वो खाएं। जो प्लांट में बनती हैं वो ना खाएं। ठीक कि है। जो केमिकल वाली उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर आता है सबसे पहले मोटापा, हम्म, फिर डायबिटीज़, हम्म। फिर ब्लड प्रेशर, फिर आर्थराइटिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में इंसान अमूमी तौर पर खसारे में है, एक सेहत और एक फराग। सेहत और फरागत का वक्त जो है, ये दो ऐसी नेमतें हैं जिसका इंसान अमूमी तौर पर ख्याल नहीं रखता। हमने आज अपने स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रमोटर हैं। आप उन्हें सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। आप प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। हम उनसे जानेंगे कि इंसानों के लिए अमूमी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए क्या इकदाम करना ज़रूरी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब के साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, हमारे स्टूडियो में वक़्त दिया। डॉक्टर साहब, ये सेहत के जो मामलात हैं, बल्कि मैं आपका एक सुन रहा था एक प्रोग्राम, उसमें आप फरमा रहे थे कि इंसानों की बेशतर बीमारियां जो हैं वो उनके लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। वो कोई बीमारी पैथोजेंस की नहीं है, कोई कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस हमलावर नहीं होता। हमारी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो मैन मेड कहिए या आपके लाइफस्टाइल कहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि ये क्या होता है, कि ये लाइफस्टाइल की बीमारियां कौन सी होती हैं। देखिए जी, आमतौर पे जब हम ये सेहत का सोचते हैं ना, तो उसके साथ हम बीमारी का भी सोचते हैं हम्म, कि सेहत बीमारी की वजह से ख़त्म हो रही है। हम्म, पहले तो ज़हन में ये रखें कि अगर सेहत है तो सब कुछ है। हम्म, जो दुनिया में आपने जो कुछ भी इंजॉय करना है, अल्लाह ताला की नेमतों को इंजॉय करना है, इवन इबादत को भी आपने इंजॉय करना है, हम्म, तो वो सेहत के साथ ही है। बेशक। आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं, लेकिन अगर आप सेहत नहीं है, घर में 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन आपका दिल नहीं करता, आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती कि आप आधा घंटा भी ट्रैवल करें, तो क्या करना है आपने उसे? खाने की बेशुमार चीज़ें खा नहीं सकते हैं, ऐसी इजाज़त नहीं देती तो क्या। क्या करें? जी। अ, तो जब हम हमारे ज़हन में ये आता है कि बीमारियाँ हैं, तो बीमारियाँ आमतौर पे ज़हन में ये आता है कि ये किसी पैथोजन की वजह से होंगी, किसी बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से। लेकिन बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो किसी बगैर पैथोजन के यानी हम्म, बगैर किसी जरसूमे के बीमारियां होती हैं। हम्म, और वो बीमारियां जो जरसूमों से बीमारियां हो रही उनसे भी ज़्यादा है। हम्म, और उन बीमारियों को कहा जाता है कि ये इंसान के गलत लाइफस्टाइल या पुअर हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। हम्म, अब ये पुअर लाइफस्टाइल क्या है? पुअर लाइफस्टाइल ये है कि उसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि आप अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक, उम्र के मुताबिक, सेहत के मुताबिक आप नहीं खाते-पीते। हम्म, दूसरा ये है कि आप वर्जिश, एक्सरसाइज़ या अमूमी तौर पे जिसे हम कहते हो कि एक्टिव लाइफ़स्टाइल नहीं गुज़ारते, हम्म, सेडेट लाइफ़स्टाइल है, ज़्यादातर बैठने का या सुस्तल वजूद आप हो गए हैं। हम्म, तीसरी चीज़ ये है कि ज़हनी तौर पे आप पुरस्कून नहीं रहते, हम्म, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी लेते हो। ये 3 चीज़ें ही डिफ़ाइन करती हैं कि आप कितने सेहतमंद हो। तो हेल्दी लाइफ़स्टाइल में ये तीनों चीज़ें आती हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, कौन सी बीमारियां हैं जो कि आप समझते हैं कि ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। अ, एक आपने बड़ी मशहूर बीमारी सुनी होगी, डायबिटीज़, जी जी। यानी कि ज़ियाबतीस या शुगर की बीमारी जिसे कहा जाता है। जी जी। एक होती है जो बच्चों को ही हो जाती है, हम्म, वो बाय बर्थ होती है ठीक। कि कुदरती तौर पे उसके अंदर ऐसे वो जीन्स थे कि जिन्हें पैदा होते ही उसकी माँ को था, उसके अंदर वो जीन ट्रांसफ़र हुए और पैदाइश के साथ ही उस बेचारे को ज़ियाबतीस हो गई। जब देखते हैं छोटे-छोटे बच्चों को शुगर है, ये हम्म, वो है जो बचपन से या पैदाइश से शुरू हुई सारी उम्र रहनी है। हम्म,
دوسرا آپ دیکھتے ہو کہ اکثر ہمارے کسی کو 50 سال میں ہو رہا ہے, کسی کو 60 میں ہو رہا ہے, کسی کو 70 میں ہو رہا ہے, کسی کو 30-35 میں بھی ہو رہا ہے. جی اس کے پہلے جو سال تھے اس میں شوگر نہیں تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس نے غلط لائف سٹائل میں 15, 20, 30, 40 سال گزارے, جس کا نتیجہ شوگر میں. جی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کچھ بھی کھانا کھاتے ہو تو آپ کے جسم کے اندر انسولین جو ہے نا وہ فوراً بڑھ جاتی ہے. عام طور پہ وہ 5, 6 یا 10 سے نیچے رہتی ہے. اب کھانا کھاتے ہو وہ 50, 60 تک آ جاتی ہے. تو جب وہ کھانے کو ڈائجسٹ کر لیتی ہے, شوگر لیول نیچے لے آتی ہے, انسولین دوبارہ نیچے چلی جاتی ہے. لیکن انسولین کو اگر بار بار اوپر لے کے جائیں, کیسے لے کے جائیں گے؟ جب آپ کھانا بار بار کھائیں گے, زیادہ کھائیں گے, زیادہ پئیں گے اور زیادہ ہائی کیلری والی فوڈ کھائیں گے تو جسم کو بار بار انسولین اوپر لے کے جانے کی ضرورت پڑے گی. پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ انسولین جسم یا بناتا نہیں ہے, یا پوری نہیں بناتا, یا بناتا بھی ہے تو وہ جسم اس کو رسپانس نہیں کرتا. یہ انسولین ریزسٹنس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جسم پھر بیماریاں آتی ہیں. اس کے نتیجے میں جو بیماریاں آتی ہیں انہیں میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں. اس میٹابولک سنڈروم کے اندر آتا ہے سب سے پہلے موٹاپا, پھر ڈائبٹیز, پھر بلڈ پریشر, پھر آرتھرائٹس, جگر, فیٹی لیور جسے ہم کہتے ہیں, پھر اس کے علاوہ پتے میں پتھری, گردوں کے اندر پتھری, کولیسٹرول کا ڈسٹرب ہو جانا اور دل کی بیماریاں. یہ ساری بیماریاں انسان نے خود پیدا کی ہیں اپنے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے. یہ کوئی بھی پیتھوجن نہیں ہے جو ان کو کاز کر رہے ہیں. یہ ساری بیماریاں جو آپ نے گنوائی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے انسان کے لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں. جی بالکل. اور یہ ساری کی ساری ریورس بھی ہو سکتی ہیں اگر اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لیں, یا کم از کم مینیج اچھے طریقے سے ہو جاتی ہیں. لیکن اگر آپ ان کو اپنا لائف سٹائل ٹھیک نہیں کریں گے, آپ صرف میڈیسنز لیں گے, تو اس کی مثال یہ ہے کہ میڈیسنز کیا ہے, میڈیسن جیسے جھاڑو ہے کہ آپ کی دروازے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, وہاں سے مٹی, گرد و غبار, بار آندھی آئی ہوئی اندر آ رہے ہیں, اندر آپ جھاڑوؤں کے ساتھ صفائی کر رہے ہیں. تو میڈیسن یہی کرتی ہے کہ جو مٹی اکٹھی ہوتی ہے اس کو باہر نکالتی ہے. لیکن جو مسلسل مٹی اندر آ رہی ہے جس سے آہستہ آہستہ سے گند بڑھتا جائے گا, وہ تو میڈیسن نہیں روک سکتی. اس کو آپ جو ہے نا وہ روکنے کا انتظام نہیں کر رہے ہیں. روکنے کا انتظام نہیں کر رہے. اس کو روکیں گے تو پھر تو ہیلدی لائف سٹائل میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی فوڈ کو, اپنی ایکسرسائز کو, مینٹل ہیلتھ کو ایسا کر لینا ہے کہ وہ دروازے کھڑکیاں غلط چیزوں کے وہ بند ہو جائیں. اچھا کھائیں تو پھر یہ بیماریاں خود ہی آہستہ سے ختم. ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو نا یہ بڑے مختصر وقت کے اندر جو ہے یہ جو آپ نے تینوں چیزیں بتائی ہیں, فوڈ اور ایکسرسائز اور مینٹل ہیلتھ, اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ یہ فوڈ ہم کس طرح کے استعمال کریں گے تو ہم ہیلدی لائف سٹائل میں آ جائیں گے, اور اس طرح سے ایکسرسائز کون سی کریں گے کم از کم تو ہم جو ہے وہ ہیلدی لائف سٹائل, ہمارا جو لائف سٹائل ٹھیک ہو جائے گا, اور مینٹل ہیلتھ کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. فوڈ میں سب سے پہلے چیز آتی ہے کہ آپ کا جسم جب آپ کھانا کھائیں تو اس کو فوڈ کے طور پہ لیں. اچھا, پہلی یہ چیز. ٹھیک. اگر آپ کو کیمیکل والی فوڈ لیتے ہو یا پروسیس فوڈ لیتے ہو یا چینی بہت زیادہ لیتے ہو تو آپ کا جسم اس کو فوڈ کے طور پہ نہیں لیتا, اس کو انویڈر, حملہ آور کے طور پہ لیتا ہے. جیسے کسی بیکٹیریا کو لیتا ہے, کسی ڈیزیز کو لیتا ہے, اسی طرح لیتا ہے کہ جب آپ کوئی کیمیکلز والی فوڈ لے رہے ہو, جو پروسیس فوڈ آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو جسم اس کو فوڈ کے طور پہ لیتا ہی نہیں. یہ تھوڑی وضاحت کر دیجیے جو پروسیس فوڈ کا تھا عام فہم انداز میں. دیکھیں, اگر آپ نے فار ایگزامپل روٹی ہے, گندم کی روٹی ہے, ساتھ دال بنی ہے یا گوشت بنا ہے یا کوئی چیز بنی ہے, اس کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہو اور وہ سادہ چیزوں سے بنی ہے ساری, تو آپ کا جو پورا آپ کا جسم ہے, آپ کا دماغ ہے, اس کو لے رہا ہے کہ یہ روٹی ہے, یہ کھانا ہے. آپ فروٹ کھا رہے ہو, اس کو یہ لے گا. سلاد کھا رہے ہو, دودھ پی رہے ہو, دہی کھا رہے ہو, اس کو لے گا کہ یہ فوڈ ہے. اب اس کے لیے جسم کیا کرے گا, ڈائجسٹو انزائمز ریلیز کرے گا اکارڈنگلی. کہ اگر آپ گوشت کھایا ہے تو اس کو اور ڈائجسٹو انزائم چاہیے, دالیں کھائیے تو اور, دودھ ہے تو اور, روٹی ہے تو اور, اس کے یہ میں نے ہضم کرنے ہیں. ہضم کرنے کے بعد اس کو میں جسم میں ایسے ایسے لے کے جاؤں گا. لیکن اگر آپ ایک ڈرنک پیتے ہو, انرجی ڈرنک پیتے ہو, انرجی ڈرنک جس میں کیمیکلز بھی بہت ہیں, شوگر بھی بہت زیادہ ہے, تو جسم اس کو ڈائجسٹو انزائمز نہیں بنا رہی. جسم بنا رہی ہے کہ یہ میرے اوپر کوئی چیز حملہ آور ہوئی ہے, یہ میرے جسم کو بیمار کرے گی, اس کو میں نے ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے. یہ ٹاکسنز آ رہے ہیں, یہ زہر آ رہے ہیں, میں نے ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے.
تو جسم کی ساری انرجی لگ جائے گی ان کو ڈیٹاکسیفائی کرنے. ہم کہتے ہیں جو مطلب فیکٹری میں بننے والی جو چیزیں ہیں ساری کی ساری جو مطلب کہ ہمیں پیک چیزیں ملتی ہیں پریزرویٹو کے ساتھ, ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری پروسیس فوڈ ہیں ساری. اب عام طور پہ کہا جاتا ہے جو پلانٹ کے اوپر چیزیں لگتی ہیں نا وہ کھائیں, جو پلانٹ میں بنتی ہیں وہ نہ کھائیں, ٹھیک کہ جو کیمیکل والی ہیں. صحیح, بالکل. یہ جو پروسیس فوڈ ہے جیسے آج کل فروزن فوڈ ہے بہت زیادہ. جی. دوسرا کہ جو آپ پریزرویٹوز ڈالتے ہو, کیونکہ اب آپ نے کھانے دنیا بھر سے منگوانے ہوتے ہیں, پھر شاپنگ مالز میں بھی آپ کے ہوتے ہیں کئی کے دن کے فریز ہیں, کچھ کلر کیے ہوتے ہیں, کچھ ٹیسٹ بنانے کے لیے, کچھ ذائقہ بنانے کے لیے, کچھ ان کی لائف بڑھانے کے لیے آپ کیمیکلز کا استعمال کرتے ہو بے دریغ. وہ کیمیکلز جو ہے نا وہ جسم میں خوراک کے طور پہ نہیں آتے. اچھا, وہ یہ ساری فاسٹ فوڈ کا وہ پارٹ ہے. اب صرف فاسٹ فوڈ نہیں ہے, آپ اپنے کچن میں دیکھیں, پہلے کیا ہوتا تھا, مرچ نمک آتا تھا پتھر والا, آپ خود پیستے تھے, مرچیں آتی تھی آپ خود کوٹتے تھے, مسالے خود کوٹتے تھے, گندم یا اناج جو بھی ہوتا تھا خود پیستے تھے یا پسواتے تھے, سبزیاں آتی تھی, یہ سارا کچھ یہ کھانا بنتا تھا. اب آپ اپنے کچن میں جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ کتنے کیمیکل ہیں. جو پسے ہوئے مسالے ہیں ان کے اندر بھی کیمیکل ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ فروزن فوڈ دیکھیں, آپ کے فریج میں کتنی پڑی ہوئی ہے وہ کیمیکل ہے. آپ سوسز دیکھیں وہ سارے کیمیکلز ہیں اس کے اندر. تو ڈھیر سارے آپ کو کیمیکلز نظر آئیں گے. پھر ریفائنڈ فوڈ نظر آئے گی. اب دوسری کلاس یہ آتی ہے, ایک تو پروسیس فوڈ, دوسری ریفائنڈ فوڈ. ریفائنڈ فوڈ کا کیا ہے کہ جیسے آپ نے میٹھا کھانا تھا تو آپ نے گڑ یا شکر لی, لیکن اس کی بجائے جب آپ چینی لیتے ہو تو اس کے اندر آپ نے منرلز وٹامنز نکال کے تو آپ نے خالی سکروز لے لی اور اس کے اندر بھی کیمیکلز ہیں. دوسرا ہے کہ آپ نے آٹا تھا, پہلے گندم یا جو یا جوی یا مکئی موٹی موٹی پیسی تھی, اس کی روٹی بن رہی تھی. اب آپ نے فائبر نکال کے اس کا میدا بنا کے لے لیا, وہ بھی ریفائنڈ ہے, وہ کارب زیادہ آ گئے ہیں سارے. تو جب یہ ریفائنڈ فوڈ آپ کھاتے ہو تو وہ بھی آپ کے جسم میں جو آپ کے ایک بیلنس فوڈ چاہیے وہ نہیں ملتی. اچھا, اب آپ کا جسم بنا ہوا ہے پروٹین سے, آپ کو گٹ ہیلتھ کے لیے آپ کو اور جسم کے پورے میٹابولزم کے لیے آپ کو چاہیے منرلز اور وٹامنس چاہیے. ان کا بہترین سورس جو ہے نا وہ سبزی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر ڈیری کی کچھ پروڈکٹس ہیں, یہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے. لیکن جو چیز ہم بہت زیادہ لے لیتے ہیں ضرورت سے زیادہ وہ ہے کاربس. کارب کسے کہتے ہیں کہ جو جسم میں جا کے گلوکوز میں بدل جاتا ہے. یہ کیا یا تو میٹھے ہیں یا پھیکے میٹھے ہیں. ہاں جی, وہ میٹھے کے کون سے ہیں, جیسے چینی ہے, گڑ ہے, شکر ہے, جو بھی میٹھے ہیں, ایون فروٹس کے اندر بھی جتنے بھی جو میٹھے آپ کے ٹیسٹ کو میٹھا لگتا ہے اس کے اندر شوگر ہے. وہ شوگر کے اندر آپ کی کوئی نہ کوئی گلوکوز یا فرکٹوز یا سکروز یا مالٹوز یا لیکٹوز مختلف فارم میں ہوتے ہیں, وہ آپ کے جسم میں ایک تو وہ چاہیے, یہ سارے کاربز ہیں. دوسرے یہ ہے کہ جو اناج ہے جس میں روٹی ہے, چاول ہے اور دلیا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ بیکری کی ساری آئٹمز ہیں, یہ بظاہر اگر پھیکے بھی ہیں نا تو لیکن جسم میں جاتے ہی یہ ٹوٹ کے گلوکوز میں بدل جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی ہوتی ہے جو ہم زیادہ تر پیٹ انہی سے بھرتے ہیں. تو ان کی ریشو جب تک آپ جوان ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, تو آپ کو ضرورت زیادہ ہے. یا آپ ایتھلیٹ ہو, آپ جم کرتے ہو, گیم کرتے ہو, یا آپ کا کھیتی باڑی کا کام ہے, تو پھر تو آپ کو ضرورت زیادہ ہے, یہ فیول کے طور پہ کام کرتا ہے. لیکن جب آپ کا لائف ایسی ہے کہ آپ سارا دن بیٹھے رہتے ہو, آفس کا کام ہے اور ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھتے ہو, بہت تھوڑا موو کرتے ہو, تو پھر آپ کی پروٹین کی اور فائبر کی ان کی ضرورت اپنی جگہ رہتی ہے. کاربس کی ضرورت پھر کم ہو جاتی ہے. وہ ہم کم نہیں کرتے, وہ زیادہ کھاتے ہیں, وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں, پھر وہی ہیلدی لائف سٹائل کو ڈسٹرب کرنے والی یہ چیز ہے, پھر وہ بیماریاں پیدا کرتی ہے. تو اس کی ریشو کو اپنی ایکٹیویٹی کے مطابق رکھنا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پیٹ نہیں بھرنا, لیکن آپ نے شفٹ کرنا ہے. مثلا آپ نے خالی جو میدا کی روٹی نہیں کھانی, میدے کی بجائے اب آپ نے ہول ویٹ لینا ہے, تھوڑا سا کم ہو. اس کا اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے ملٹی گرین کا آٹا لینا ہے. اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ملٹی گرین میں بھی آپ نے گرین سلیکٹ کرنے ہیں کہ جن کے اندر کاربز کم ہیں. مطلب اگر آپ کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے یا آپ کو ڈائبٹیز ہے یا آپ موٹاپے کا شکار ہو, تو پھر آپ گندم جو وغیرہ نہ کھاؤ. اس کے اندر ملٹس آ جاتے ہیں, سپر فوڈز آ جاتی ہیں, ایلمنڈز آ جاتے ہیں, کوکونٹ آتے ہیں, ان کا آٹا بنتا ہے, اس کی روٹی کھائیں آپ. لیکن اگر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہے تو ملٹی گرین کی روٹی کر لیں. اس روٹی کو بھی مزید کم کرنے کے لیے آپ ساتھ سیلڈ کھائیں.
اب سبزی کھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سے جو پک گئی ہے سبزی، ٹینڈے پک گئے ہیں، بھنڈی پک گئی ہے، وہ تو سالن ہے، وہ تو لون ہے روٹی لگانے کے لیے، لیکن ساتھ آپ نے جو کچی سبزیاں اور فروٹ کھانے ہیں نا، وہ اصل میں آپ نے اپنی روٹی چاول کم کرنی ہے، وہ زیادہ کر دینے ہیں۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو ہم سبزیاں پکا کر کھاتے ہیں تو کیا ان کے اندر وہ انگریڈینٹس نہیں ہوتے جو کچی سبزیوں میں ہوتے ہیں، یا وہ ایز اے سبزی جو ہے وہ ہم جو استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں ہوتا؟ دیکھیے سبزیاں بھی دو قسم کی ہیں نا، ایک سبزیاں وہ جو آپ کچی کھا سکتے ہو، وہ سیلڈ میں آتی ہے، جی، دوسری آپ کچی کھا ہی نہیں سکتے، وہ پکا کے ہی کھانا پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات فرمائی کہ یہ جو فوڈ کے اندر نا میدا اس کا استعمال کم کریں۔ اچھا، ہمارے ہاں تو نان کھانا جو ہے روزانہ صبح ناشتے میں جو ہے وہ ہمارے پاس نان چنے اور پائے کے ساتھ نان اور ہر قسم کا سالن کے ساتھ نان، تو نان تو ہماری یعنی ایک نارمل سی جو ہے نا وہ ایک ناشتے کا ایک انگریڈینٹ ہے، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایک جو نان ہے میدے کا بنا ہوا، اس میں تقریباً 20 سے 22 چمچ چینی ہوتی ہے، اچھا، اس کے برابر گلوکوز، ایک چمچ 4 گرام کا ہے، تو اس کا مطلب تقریباً 80 گرام کے قریب آپ گلوکوز صرف ایک نان سے لے لیتے ہیں۔ اور اگر آپ پرہیز کرنا چاہتے ہو تو آپ چائے میں ایک چمچ چینی کی بجائے آدھا چمچ ڈال لیتے ہو کہ میں نے بس پرہیز کرنا ہے، ساتھ ایک نان کھا لینا ساتھ چائے کے ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، کہ چائے میں آپ نے آدھا چمچ کا پرہیز کر لیا ہے 1 گرام کا، اور نان کھا لیا ہے جس کے اندر 80 گرام گلوکوز ہے، کیونکہ وہ آپ کے زبان کو پھیکا لگ رہا ہے، آپ سمجھ رہے کو اس کے اندر گلوکوز نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ کے معدے میں جانا ہے اس سے ٹوٹ کے سارا گلوکوز میں بدل جانا ہے۔ یہ ایک چھپا ہوا ایک میٹھا ہے، گلوکوز ہے، کہ جس کا اندازہ نہیں ہے، کہ نہ صرف میدا بلکہ روٹی اور چاول بھی جو سارا دن ہم کھاتے ہیں نا، وہ ایکٹیویٹی کے مطابق ہے۔ اگر تو آپ کی جسمانی مشقت ایکٹیویٹی اتنی ہے پھر ضرور کھائیں، لیکن اگر آپ کی جسمانی ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے تو آپ کی ضرورت ہے 200 گرام کی، لیکن دن میں آپ 500 گرام لے رہے ہیں سارے، تو وہ جو ایکسٹرا لے رہے ہیں اسی نے انسولین ریزسٹنس کرنی اور ساری بیماریاں پیدا کرنی۔ صاحب ایک تو آپ نے فرمایا کہ میدے کے اندر چونکہ وہ گلوکوز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اس انسانوں، میدا اٹسیلف اس کا بھی اور نقصان ہے سوائے اس کے کہ مطلب اس کے اندر گلوکوز بہت زیادہ ہے۔ میدے کے اندر گلوکوز نہیں، میدا ہے ہی گلوکوز ہے۔ اچھا، میدا 100% گلوکوز ہے۔ دیکھیں گلوکوز کی 3 قسمیں ہیں، ایک گلوکوز وہ ہے جو چینی کے اندر ہے، وہ میٹھا لگتا ہے، جی، دوسرا جب گلوکوز سے ملتا ہے تو پھیکا ہو جاتا ہے، کون سا؟ یہ ٹیبل، یہ لکڑی، یہ کپڑا، یہ ہر چیز، یہ سارا گلوکوز ہے، یہ 100% گلوکوز ہے، یہ جو یہ کھانے والا گلوکوز، یہ وہی گلوکوز ہے، 100% گلوکوز ہے، لیکن یہ جو یہ لکڑی اور کپڑا سارا کچھ ہے، یہی قسم ہے جو سبزی کے اوپر بھی، فروٹ کے اوپر بھی ہے، یہی ہے، جو ہمارا اناج ہے اس کے چھلکی کے اندر بھی یہ ہے۔ اچھا، یہ ہم جب کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں اندر جا کے اس کا انزائم نہیں، اس کو ہم توڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، جانور توڑ لیتے جو جگالی کرتے، ان کے اندر جا کے یہ شوگر میں بدل جاتا ہے، گلوکوز بدل جاتا ہے، انسانوں میں نہیں بدلتا، لہذا یہ سیف ہے۔ لیکن دوسرا اس کا بانڈ ہے، وہ بھی گلوکوز کا بانڈ ہے، وہ کیا ہے؟ جو میدا ہے، جو آٹے کا پارٹ ہے، جو آٹا ہے نا، اس کے اندر بھی 90% یہی ہے، چاول کے اندر بھی 93% یہی ہے، تو جسم میں اندر جا کے اس نے سارا گلوکوز، تو ہمارے اندر اس کا انزائم موجود ہے، فوراً توڑ دینا ہے اور وہ گلوکوز میں بدل جانا ہے۔ تو اس کا نقصان یہی ہے نا کہ یہ انفیول ہے، یہ ہمارے جسم کی ادروائز ضرورت نہیں ہے، ہمارے جسم میں کہیں بھی گلوکوز نہیں لگا ہوا، پروٹین لگی ہوئی ہے، فیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جسم میں کیلشیم ہے، لیکن ہمارے جسم میں کہیں بھی گلوکوز لگا نہیں ہوا، گلوکوز صرف انرجی دے رہا ہے چلنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، تو اگر وہ آپ اتنا چلتے پھرتے نہیں ہو، اتنی انرجی لے لیتے ہو، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ جتنی بھی لوگے وہ پھر ٹاکسنز میں بدل جاتی ہے۔ وہ کس میں بدلتی ہے؟ ٹرائیگلیسرائڈ میں، کولیسٹرول میں، یورک ایسڈ میں، ڈائبٹیز پیدا کرتی ہے، گردوں کو خراب کرتی ہے، پتے کو خراب کرتی ہے، آج سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، موٹاپا آتا ہے، جسم کے اندر جو چربی بنتی ہے وہ بھی اسی سے بنتی ہے، کہ جو ضرورت سے زیادہ آپ لیتے ہو وہ ان چیزوں میں بدل جاتی ہے، تو اسی کو بیلنس کرنا ہے آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ شوگر، جیسے ظاہر بات ہے اس سے آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میٹھا ہے تو آف کورس ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور مطلب اس کا اندر شوگر کا مریض جو ہے ظاہر بات اس سے تو پرہیز کرے گا، چینی سے بھی اور روٹی سے بھی، چاول سے بھی، چونکہ اس کے اندر یہ فوری طور پر یہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ جو پھل ہیں ہمارے،
ان کے بارے میں بھی میں نے شاید آپ سے یہ سنا تھا کہ شوگر کا مریض پھل کھا سکتا ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بارے میں ذرا، یہ ہماری بڑی مت ہے کہ جو شوگر کا مریض ہے وہ پھل نہیں کھا سکتا. شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے کہ ان کو رس روٹی باقی سب تو الاؤ کیا جاتا ہے جو کہ 100% گلوکوز میں بدل جانا ہے جنہوں نے بلڈ شوگر بڑھانا ہے، لیکن جس نے بلڈ شوگر بڑھانا ہے نہیں فروٹ وہ انہیں کھانے نہیں دیتے، وہ انہیں کھانے نہیں دیتے. اچھا. جتنے بھی فروٹ ہے نا ان کے اندر گلوکوز بہت تھوڑا ہوتا ہے، چاہے دیکھیں باقی سارے کے اندر فرکٹوز ہوتا ہے. تو جو فرکٹوز ہے وہ آپ کا بلڈ شوگر نہیں بڑھاتا، وہ جسم نے اس کو آہستہ آہستہ، چونکہ فروٹ جو کھاتے ہیں اس کے اندر فائبر بھی ہے، منرلز بھی ہیں، وٹامنز بھی ہیں اور ڈھیر سارا پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فروٹ دیا نا وہ خالی میٹھا نہیں دیا. دنیا میں سب سے زیادہ جو کھانے والی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ فروٹ ہے. تو جو فروٹ ہے ان کے اندر اتنی زیادہ غذائیت ہے، تو اس کے اندر جو میٹھا ہے وہ فرکٹوز ہے. فرکٹوز شوگر نہیں بڑھاتا، لیکن وہ جسم کرتا ہے فرکٹوز کو لیور میں لے جاتا ہے. لیور آپ کے جسم کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی گلوکوز پیدا کر دیتا ہے، باقی اس کو چربی میں بدل دیتا ہے. اب وہ ایسا ایسا پروسیس ہے. تو ایک پیالی جتنا جو فروٹ ہے وہ کسی کا بھی، خواہ وہ آم ہے، وہ سیب ہے، کیلا ہے، بیریز ہیں، شہتوت ہے، یہ پیچ ہے، پلم ہے، آڑو، یہ ناشپتی وغیرہ سارے، شوگر کا مریض ایک پیالی کے برابر کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک پیالی سے مراد 200 گرام، 200 گرام زیادہ، 150 گرام کی 150 گرام تک، 150 گرام تک وہ ایک پیالی، اس پیالی کے برابر کھائے گا. اور ایون جو آم ہے کتنا میٹھا ہے جی، لیکن اس کا گلائسیمک انڈیکس جو ہے نا وہ روٹی وغیرہ باقی مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اب ایک طرف آپ روٹی کھا رہے ہو، دوسرا آم کھا رہے ہو، تو آم کے اندر گلائسیمک انڈیکس یعنی کہ وہ جو شوگر میں کنورٹ ہونا ہے وہ تھوڑا ہے. دوسرا اس کے اندر انزائمز ہیں، وٹامنز ہیں اور اینٹی آکسیڈنٹس اتنے اندر ہیں کہ جو شوگر کا جو میٹابولزم ہے اس کو بہتر کرتا ہے، انسولین سینسٹیوٹی کو بہتر کرتا ہے، انسولین ریلیز کو بہتر کرتا ہے، پینکریاز کا ڈیمیج ٹھیک کرتا ہے. تو وہ جو فروٹ ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی کوانٹٹی میں. الٹا مطلب وہ آپ کے فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہے کیونکہ وہ، اور آپ کو جو فروٹس کے اندر جو وٹامنز اور منرلز ہیں، جو اس کے اندر فلیوونائڈز ہیں، وہ آپ کو کہیں اور سے نہیں مل رہے، وہ اسی سے مل رہے ہیں. لہٰذا فروٹ آپ چھوڑ نہیں سکتے. لیکن بہرحال فرکٹوز بھی تو ایک میٹھا ہے نا، اس کو آپ بہت زیادہ کوانٹٹی میں کھاؤ گے تو پھر وہ نقصان دہ ہو جائے. خیر ہمارے پاس وقت چونکہ تھوڑا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں اس کو ذرا جلدی کوئکلی کر لیں. فوڈ کی ہم نے بات کر لی، ایکسرسائز کتنی ضروری ہے ہمارے جسم کے لیے؟ دیکھیں ایکسرسائز جسمانی فٹنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے وزن کم ہو جائے گا. اس کا کوئی تعلق نہیں وزن کم ہونے سے. وزن کم آپ کا فوڈ صحیح ہوتا ہے. ایکسرسائز ضروری ہے آپ کی فٹنس کے لیے. آپ کے جسم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. جو دنیا جہان کی بیماریاں ختم کرنے والے کمپاؤنڈ ہے وہ قدرتی طور پہ بغیر کسی خرچے کے واک سے اور ایکسرسائز سے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر آپ کے جسم کے اندر جو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے وہ بھی ان سے ہوتی ہے، جو ایکسٹرا کیلریز ہیں وہ بھی ان سے برن ہوتی ہے. تو ایکسرسائز اور واک بہت ضروری ہے. ایک تو دن میں ہر بندے کو کم از کم 35 سے 40 منٹ تو واک کرنی ہے. اگر ایک دفعہ اس کو ٹائم ملے وہ ضرور کرے، وگرنہ 10 منٹ کی اسپلٹ کر کے 3 یا 4 دفعہ بھی کر لے پھر بھی اس کا گزارا ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ مسل، جو آپ کے مسلس ڈیمیج ہو رہے ہیں ان مسلس کو ری بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ریزسٹنس ایکسرسائز چاہیے. یعنی ایسی ایکسرسائز جس سے آپ کے مسل ہلیں، ان کے اندر آکسیڈیشن ہو، آپ کی ریکوائرمنٹ ہو. کبھی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو دوڑ لگاتا ہو، جاگنگ کرتا ہو یا سائیکل چلاتا ہو اس کو کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا. بلڈ پریشر ہمیشہ اس بندے کو ہوتا ہے جس کو سانس نہیں چڑھتا. وہ کوئی دن میں ایسی ایکسرسائز نہیں کرتا جس کو اس کو سانس چڑھے، وہ لازمی بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے یہ کتنی ضروری ہے. ٹھیک. تو سب بیسٹ ایکسرسائز کون سی ہے جو عام بھی ہم کر سکیں؟ اب دیکھیں ایک مسئلہ ہے ہمارے گھر کی خواتین کا مسئلہ ہے کہ وہ مطلب پارک میں نہیں جا سکتی، مطلب آؤٹ ڈور میں نہیں جا سکتی، مطلب ہمارے جا سکتے ہیں. تو عورتیں کیا کریں؟ گھر میں ظاہر رہتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو انسان نے یہ سوچا نہیں تھا نا کہ ہر انسان نے صبح اٹھ کے اس نے واش روم کے لیے میلوں دور جانا ہوتا تھا، سارا دن چلنا ہوتا تھا، مرد و زن نے سب کچھ نہیں، پیدل ہی اتنا چلتے، جسمانی مشقت کرتے تھے. تو ایکسرسائز عام بندے تو نہیں کرتے تھے، وہ صرف پہلوان ایتھلیٹ جو تھے نا وہ کرتے تھے. عام بندے کو ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا چلتے پھرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ لائف بدل گئی تو پھر آیا کہ نہیں بھائی اب انسان کی ضرورت ہے.
تو اس کے لیے ایکسرسائز آنا شروع ہو گئی. اب ایک تو یہ کہ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے واک تو کریں. اب میری بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, بیڈ کے اوپر بیٹھے بیٹھے کون سے, لیٹے لیٹے کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ نے جو 3 منٹ میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں پورے جسم کے ایک ایک حصے کی ایکسرسائز ہے, چند منٹ میں آپ نے کر لینی. کسی جم جانے کی ضرورت نہیں, ہر جگہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بے شمار میری اپنی ویڈیوز موجود ہیں. آپ کو بہت سارے دوسرے بلاگرز مل جائیں گے, فٹنس کے ٹرینرز مل جائیں گے, کہ آپ کو ایکسرسائز مل جاتی. آپ بیٹھے بیٹھے آپ کا سانس فوراً, آپ کا ہارٹ بیٹ 90 ہے, آپ کا ودن ہاف منٹ آپ کی ہارٹ بیٹ 150 تک پہنچ جائے گی. ایسی ایکسرسائز موجود ہے. اب 10 منٹ کے اندر آپ کو لگے گا کہ میری بس ہو گئی, جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہے گا جو ایکسرسائز نہیں ہو گئی. یہ موجود ہے. آپ تھوڑی کوشش تو کریں, تردد تو کریں. ہر بندے کو ایکسرسائز کی ضرورت ہے. خواتین جو کر سکتی ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے, میری جو آخری ویڈیو وہ یہ ہے کہ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. آپ کو ایون چیئر بھی نہیں چاہیے. صحیح. میں دیکھ رہا تھا وہ آپ نے ادھر ہاتھ لگا کے مطلب آپ نے کرے تو آپ کا وہ سارے بات باڈی موومنٹ جو ہے اس کی ہو جائے گی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے وہ ایکسرسائز آپ نے فرمایا کہ یہ ہونی چاہیے, یعنی آپ کے مسل کی فٹنس کے لیے ضروری ہے. اچھا یہ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں. اچھا بندہ کو اویئرنیس بھی ہے, میں کرنا بھی چاہتا ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں, کر نہیں پاتا ہوں. اب یہ ایک بڑا ایک مطلب بیریئر. آپ دیکھیں ہر بندہ جو آپ کے بات سن رہا ہے اس کے دل میں آئے گی ہاں یہ کرنا چاہیے. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے جو ہے وہ مطلب کرتا ہوں میں مطلب ارریگولرلی. ہم ریگولر نہیں کر پاتے. یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ مسلسل آپ نے ہر روز صبح اٹھ کے اتنے بجے کرنا ہے یا شام کو اتنے بجے کرنا ہے. اس کا بھی کوئی خیال ہے ہمارے پاس؟ دیکھیں پتہ کیا ہے, سیلف موٹیویشن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دوسروں سے آپ ٹیمپریری موٹیویشن تو لے لیتے ہیں, اس کے بعد کرنا تو آپ نے ہے نا. جی. جب ریئلائز آپ کر لیتے ہو نا کہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے, یہ میں نے کھانا ہے یہ نہیں کھانا, میں نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا, اور اس کے لیے ٹائم نکالنا ہے. مجھے کئی لوگ پوچھیں گے کہ آپ کیسے کر لیتے ہو, ہائکنگ بھی کر لیتے ہو, ٹریکنگ بھی کر لیتے ہو, گارڈننگ بھی کرتے ہو, فارمنگ بھی کرتے ہو, آپ یہ ویڈیوز بھی بناتے ہو, پہلے ٹیچنگ بھی تھا, ایکسرسائز بھی, یہ ساری یہ کیسے کرتے ہو؟ تو میں ان کو جواب دیتا تھا کہ میرے پاس ایک ہی زندگی ہے اور اسی زندگی میں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. آپ کے پاس ہو سکتا ہے 4-5 زندگیاں ہوں, ایک میں آپ پیسے کما لیں, ایک میں آپ ایکسرسائز کر لیجیے گا, ایک میں آپ گارڈننگ کر لیجیے گا, ایک میں آپ کو لٹریچر پڑھ لیجیے گا. تو اصل میں اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے نا کہ میرے پاس یہی 24 گھنٹے ہیں, اسی کو پرائورٹائز کرنا ہے, اسی کے اندر میں نے یہ کرنا ہے سارا کچھ. میرے پاس علیحدہ سے ٹائم نہیں آنا. اگر میں سوچتا رہوں, میں تھوڑی دیر پہلے میں مذاق کر رہا تھا کہ میں 3 کاموں کی حسرت ہی رہ گئی. ایک حسرت ہے کہ عبادت میں خشوع نہیں آ رہا, تو اللہ کے گھر جاؤں گا حج کے دوران شاید آ جائے, تو وہاں بھی بھاگ دوڑ ایسی رہی جیسے یہاں تھی, تو اس کی حسرت وہاں بھی لے کے واپس آ گیا. دوسرا یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فجر کے بعد واک کرنی ہے, لیکن وہ ایسی ساری عمر شام کو عادت بنی ہے کہ فجر پڑھوں بھی تو فوراً سو جانا ہے. وہ 1.5 سال ہو گئے ریٹائرمنٹ, وہ عادت نہیں بنی. تیسرا یہ تھا کہ شاید عمر کے ساتھ سیانا ہو جاؤں گا. تو کچھ چیزیں نہیں ہوتی لیکن ایفرٹ تو کرتا ہے نا. نہیں بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ 40 منٹ کی واک جو ہے نا وہ تو آپ کو لازمی کرنی چاہیے. اچھا آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر مطلب ایک وقت میں نہیں کر سکتے اس کو آپ اسپلٹ کر لیں, لیکن بات پھر وہی کہ جب تک اس کو آپ پرائورٹائز نہیں کریں گے, اپنی لائف کا پارٹ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک جو ہے نا وہ اس کو ہم نہیں کر سکیں گے. اب اس میں یہ کہ یہ مطلب میرے لیے کون سی ایکسرسائز ضروری ہے؟ دیکھیے ایک چیز پتہ کیا ہے, ہمارے کلچر میں کچھ چیزوں میں ہمیں شرم بڑی آتی ہے. بہت سارے کرپشن کرتے میں کوئی شرم نہیں آتی, جھوٹ بولتے کوئی شرم نہیں آتی, بے ایمانی کرتے کوئی شرم نہیں آتی, لوگوں کو گالی گلوچ کرتے کوئی شرم نہیں آتی, آفس میں ایکسرسائز کرتے بہت شرم آتی ہے. اچھا. گورے کا سب سے پاپولر یہ ہے کہ ورک آؤٹ ایٹ ورک, کہ دفتر کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں, جو ٹی بریک ہو رہی ہے اس کے اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں وہ بہت شرم آتی ہے. تو میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی بنائی ہیں کہ آپ اپنے آفس میں اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کیسے کر سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہو, آپ اپنی چیئر بدل کے کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہو, چیئر میں آپ وقفہ تھوڑا دے کے آپ سیڑھیاں چڑھ سکتے ہو. آپ نے بجائے کہ آپ ادھر ہی مسلح ڈال کے نماز پڑھ لو, آپ کی 3ری منزل کی 4تھی منزل کے اوپر مسجد ہے, وہاں جا کے نماز پڑھ لیں. تھوڑا سا باہر نکل کے بہانے سے واش روم اس منزل میں نہیں اس منزل کے جا کے واش روم میں چلا جاتا ہوں, کبھی پانی
یعنی وہ جو موومنٹ ہے نا دس از ویری امپورٹنٹ اس کو کہ سیٹ کو چھوڑے. اب کہا جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 30 سیکنڈ آفٹر ایوری 30 منٹ, کہ ہر 30 منٹ کے بعد 30 سیکنڈ کے لیے اپنی کرسی تو چھوڑے, اس کو تھوڑا سا کچھ تو ہلے. تو یہ منیمم ہے نا. باقی آپ ایکسرسائز کے لیے قطعاً کسی ویٹ کی ضرورت نہیں. آپ کتنا ویٹ اٹھا لو گے؟ 5 کلو, بڑے 3 پہ 10 اٹھا لو گے, بہت بڑے پہلوان 15 اٹھا لو گے. آپ خود جو 60 70 80 کلو کے اسی کو اٹھا لو بھائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کا وزن دیا, اسی کو بازوں کے اوپر اٹھا لیں. آپ اپنے سمپل چیئر کے اوپر بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سارا وزن اپنے بازو کے اوپر ڈال لیں. یہ ایکسرسائز ہے. آپ کہیں میں کتنی دیر میں کر سکتا ہوں؟ جب تک تھکے نہیں کریں آپ کو فیل ہوگا یہ تو ایکسرسائز ہے. صحیح. آپ بغیر کرسی کے چیئر کریں. بڑی پاپولر دنیا کی ایک ایکسرسائز کو کہتے ہیں چیئر پوسچر. وہ کیا ہے کہ کرسی کے بغیر جیسے کرسی پہ بیٹھے ہو. یہ اسکواٹ کی ایکسرسائز ہے, بیسٹ ایکسرسائز ہے گھٹنوں کے لیے. جن کو گھٹنے جڑ جاتے ہیں, ٹخنے جڑ جاتے ہیں, کمر کے لیے اور یہ جوڑوں کے لیے بیسٹ ایکسرسائز ہے اسکواٹ. اور اس کی کیا ہے کہ آپ جیسے کرسی پہ بیٹھتے ہو بغیر کرسی کے ویسے کم از کم 30 سیکنڈ کے لیے 30 سیکنڈ ہی بیٹھا جاتا. ایکسرسائز ہے, کرنچیز ہے, ٹانگوں کو ہلا سکتے ہو آپ. تو یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ایسی ایکسرسائز ہے. میں ابھی یوگا کا نام نہیں لیتا, لوگوں کے ذہن میں آ جاتا پتہ نہیں یہ ہندوؤں کا فلانا. کچھ نہیں بھائی, وہ اسٹریچ ایکسرسائز ہے. آپ اپنے جسم کے مطابق اپنی فلیکسیبلٹی دے سکتے ہو. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے لیے کیا ہے, یہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ویسے ہر بندے کی اپنی باڈی ٹائپ ہوتی ہے نا, تو ہر باڈی ٹائپ کے لیے ایک ہی ایکسرسائز ہو سکتی ہے یا ہر کے لیے مطلب الگ الگ ہوں؟ یہ ورائٹی ہوتی ہے, ایکسرسائز کی ورائٹی ہوتی ہے. مثلا سب سے زیادہ یہ ہے کہ ایک پہلی جو چیز ہے کہ جب آپ 50 کو کراس کرتے ہو نا, ریزسٹنس ایکسرسائز ضرور چاہیے. ایسی ایکسرسائز جس میں آپ کو سانس چڑھے, آپ کی ہارٹ بیٹ 150 تک تو ضرور جائے. اور اس کے لیے جیسے ماؤنٹین رن ہے, جمپنگ ہے, کھڑے ہو کے جیسے جمپ کرنا ہوتا ہے نا, جمپنگ ہے, تیزی سے سیڑھیاں چڑھنی. لیکن اگر آپ گھٹنوں کا پرابلم ہے پھر سیڑھیاں نہ چڑھے. پھر آپ کھڑے ہو کے کم سے کم جمپنگ کریں اور اس کے بعد اسکواٹس کریں اور اس کے بعد کرنچیز ہے, ماؤنٹین رن کرنچیز. کرنچیز ایسی ایکسرسائز ہے کہ آپ لیٹ جاتے ہو زمین کے اوپر, لیٹ کے اپنی ٹانگوں کو سیدھا اوپر لے گئے, پھر نیچے لے گئے, سائیکل کی طرف چلائی ٹانگوں کی. یہ بظاہر دونوں جوڑ کے سینے پہ لے گئے, بالکل سیدھی کر لی. اب بظاہر دیکھنے میں آسان سی ایکسرسائز ہے, لیکن یہ آپ کی بیلی فیٹ ختم کر دیتی ہے, چیسٹ مضبوط کر دیتی ہے, ٹانگیں مضبوط کر دیتی ہے. جو یہ سارا جو وزن ہے یہ سارا ختم کر دیتی ہے. اور اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ سمپل ایک چھوٹا سا میٹ چاہیے یا کارپیٹ کے اوپر آپ کر سکتے ہو. نہیں آپ گھر میں بھی کر سکتے ہو, ہر جگہ آپ کر سکتے ہو. تو یہ ہے کہ تھوڑی سی خالی واک بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ اس کی امپورٹنٹ ہے, لیکن 5-10 منٹ ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے تاکہ آپ کی باڈی کے سارے مسل جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں. دیکھیے بہت سے لوگوں کو فروزن شولڈر ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ وہ سارا دن چلتے تو پھرتے ہیں. جو خواتین گھروں میں سارا دن کام کرتی چلتی پھرتی ہیں, لیکن بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کا, کیونکہ انہوں نے اوپر والے حصے کو کبھی ہلایا ہی نہیں. انہوں نے دونوں بازو کبھی سر تک نہیں لے کے گئی, کبھی پیچھے لے کے نہیں گئی. سارا دن وہی سبزی کاٹنی وہ کرنا وہی کر رہی ہیں, تو فروزن شولڈر ہو جاتے ہیں. بالکل کم از کم بازو کو گول ہی گھما لیں, کبھی آگے پیچھے ہی کر لیں. ٹھیک ہے, دونوں بازو اپنی گردن کے پیچھے لے جا کے اس کو ذرا اسٹریچ کر لیں. اتنا بھی کبھی نہیں کرتی, تو پھر اچانک ایک دن پہ فروزن شولڈر ہو جاتا ہے. تو یعنی اپنی پوری باڈی کو آپ کو یعنی اس کو ایکٹیویٹ کرنا, جو تھوڑا سا مطلب ہلانا, اس کے تمام اعضاء کو جو ہے نا وہ حرکت دینا جو ہے نا وہ ضروری ہے. دیکھیں اکثر میری ویڈیوز کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں پورے جسم کی مکمل ایکسرسائز. جب پورے جسم کی مکمل کہتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک حصہ اس میں ہلے گا. صحیح. کوئی 3 منٹ کی, 5 منٹ کی, 8 منٹ کی, 10 منٹ سے زیادہ کوئی پلان نہیں ہوتا. صحیح. کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہی اتنا ہے نا, بزی ہے سر لوگ. اگر آپ 10 منٹ بھی دیں تو آپ اپنی پوری باڈی کو 3 منٹ میں کر سکتے ہیں. بالکل. میں کہتا ہوں 3 منٹ جو میں آپ کو کراؤں گا آپ 3 منٹ کر کے دکھائیں مجھے. صحیح, بالکل کر کے دکھائیں میرے ساتھ. میں شروع کر دیتے ہیں آج 3 منٹ کرنے ہیں, آپ کریں تو پتہ لگے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ نے ایکسرسائز کے بارے سے بھی بتا دی. مینٹل ہیلتھ کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ اچھی فوڈ بھی کھا رہے ہیں, ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ بہت اسٹریسفل رہتے ہیں, تو آپ کی باڈی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, خطر خواہ. اگر آپ کی باڈی ہر وقت انگزائٹی میں رہ رہی ہے تو آپ کے ہارمون ہی سارے نیگیٹو ہو جاتے ہیں. وہ جو ہارمون ہے خوش رکھنے والے اور وہ پازیٹیو اپروچ ہے, کھانا اچھا ہضم ہونا. آپ اسٹریس میں رہتے ہو, سب سے برا افیکٹ آتا ہے آپ کی ڈائجیشن کے اوپر. جو اسٹمک خراب ہوتا ہے, گیسز ہو رہی ہیں, برا حال ہو رہا ہے, وہ کیا ہے کہ آپ اسٹریس میں. اچھا اب اسٹریس کا ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو کاز آف اسٹریس ہے وہ ختم کرو تو آپ کی اسٹریس ختم ہو.
اچھا یوزلی وہ کاز ختم نہیں ہوتی. ہوں، مطلب ایک تو یہ نا کہ آپ فار ایگزامپل آپ کا باس ٹھیک نہیں ہے, ہوں، آپ ہمت کر کے جاب بدل لیتے ہو, ہوں، یہ تو ہو گیا. آپ کا کاروبار نہیں, آپ بڑی ہمت کر کے بدل لیتے ہو. لیکن سارے کام تو نہیں ہو سکتے نا. ہوں، آپ گھر بنا لیا, آپ اس کی اسٹریس ہر وقت رہتی ہے نہیں, آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہیں ہے, بیوی ساتھ نہیں ہے, بچے, وہ چیز ختم نہیں ہوتی اسٹریس سے. ہوں، دین یو ہیو ٹو لیو ود دیم. ہاں، ان میں سے دیکھنے کہ یہ میں کر سکتا ہوں, یہ نہیں کر سکتا, کہ ہر وقت میں نے چیک چیک نہیں کرنی. ہوں، دوسرا جو پولیٹیکل حالات ہوتے ہیں, دوسرے حالات ہوتے ہیں, لوگوں کے مسائل, باقی یہ کبھی بھی آپ کو ہمیشہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اسٹریس پازیٹیو, اسٹریس نیگیٹو. ایک ہوتی اسٹریس پازیٹیو, آپ کو آیا جی میرا محلہ گندا رہتا ہے, آپ نے پازیٹیو اسٹریس لی, آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کے سوسائٹی بنائی کہ محلے کو صاف کرنا ہے, ہوں، آپ صفائی شروع کر دی, وہ کین رکھ دیے, بندہ رکھ دیا, سب کچھ رکھ دیا, صفائی ہو. دس از پازیٹیو اسٹریس. غلط اسٹریس کیا ہے, گالاں کڈی جانی ہیں, ہوں، آپ نے کیوں ٹریش پھینکا, آپ نے کیوں پھینکا, آپ نے کیوں پھینکا, آپ نے کیوں پھینکا, خود بھی بیمار, دوسرے کے ساتھ. اسٹریس کو بھی اگر آپ پازیٹیولی لیں گے تو اس میں سے آپ کو ایک اچھا کام کر لیں گے. یہ جو جتنا ہمیں خدمت خلق کا اسلام نے سکھایا, ہمیں یہ چیریٹی کا کام سکھایا, یہ یہی ہے کہ لوگوں کی جو محرومی ہیں چیزیں ہیں اس میں آپ کنٹریبیوٹ کریں, کسی کو کھانا کھلائیں, پودے لگائیں, لوگوں کے لیے ہسپتال بنائیں, تعلیمی ادارے بنائیں, چیریٹی کی آرگنائزیشنز بنائیں, لوگوں کی ہیلپ کریں, نالج دیں. یہ پازیٹیو اسٹریس ہے نا. مطلب میں سوچ لوں کہ لوگوں کو فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا نہیں پتا, تو بجائے میں کڑتا رہوں, گالیاں نکالتا رہوں, تو میں انہیں بتانا شروع کر دوں. تو جتنے لوگ دیکھیں گے, اگر روز میری ویڈیو 3-3.5 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں تو سن ہی رہے نا بات. تو یہ ایک پازیٹیو پریشر ہے ان کے لیے, میں تیاری کروں, بتاؤں, دوں میں. تو اس کو آپ پازیٹیولی لوگے تو پھر آپ کی اسٹریس ریلیز ہوگی, کام کرنے کا آپ کو مزہ آئے گا, آپ اس میں انوالو ہو جاؤ. تو یہ بتائیں نیند کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ دیکھیے نیند ڈائریکٹ چیز ہے نا. اگر آپ 7-8 گھنٹے نیند نہیں لیتے, اور رات کی نیند نہیں لیتے, اور ساؤنڈ سلیپ نہیں لیتے, تو آپ کی باڈی فریش نہیں ہوگی. اچھا, رات کی نیند سے مراد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہترین ٹائم بنایا نا, وہ رات کے 10 سے صبح 4 تک بنایا. یہ ایک ہر بندے کا ایک سائیکل ہے, جیسے سورج نکلنے غروب ہونے کا ایک سائیکل ہے نا, انسانی جسم کا بھی ایک سائیکل ہے, کہ جس میں میلاٹونن ایک ہارمون ہے جو رات کو نیند ساؤنڈ سلیپ کے ساتھ بنتا ہے رات 10 بجے, اور صبح 4 بجے تک ہوتا ہے. وہ آپ کی باڈی کے اندر ریپیئر کرتا ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, سب سے بڑا اینٹی آکسیڈنٹ. لیکن اگر آپ رات سوتے ہی نہیں ہو تو آپ کی ریپیئر ختم ہو گئی, آپ کی وہ فریشنس نہیں ہوگی. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہونی اور پورے ٹائم پہ نہیں ہونی تو آپ کبھی بھی فریش نہیں ہوں گے, اور اس کے ہم سب شکار ہیں. ایسا آپ میں سب شکار ہیں. ہم کوئی بھی 10 بجے نہیں سو رہا, کوئی رات 12 بجے سو رہا ہے, 1 بجے سو رہا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی, کام کا پریشر اتنا ہے, اسائنمنٹس اتنی بنا لی ہے, اس کے سب شکار ہو رہے ہیں ہم, اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, ہم بھگت رہے ہیں. ہماری صحت وہ نہیں رہ رہی, ہمارا وہ ہیلتھ فریشنس فٹنس وہ جو ساری ہے وہ نہیں رہ رہی. اس میں ایک بہت ساری بڑی چیز یہ ہے. تو لیکن اس کو بالکل ہی چھوڑ نہیں دینا چاہیے, جب بھی ریئلائز ہو جائے اس کو احساس کریں. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سیلولر لائٹ ہے نا, موبائل کا لیٹ نائٹ یوز یا ٹی وی کا یا لیپ ٹاپ کا لیٹ نائٹ یوز, وہ اس کو کم کرتا ہے. لیکن اس کو اگر کتاب پڑھیں وہ اس کو انکریز کرتا ہے. صبح کی جو روشنی ہے وہ اس کو انکریز کرتی ہے. شام کی جو روشنی ہے سورج غروب ہونے سے پہلے, وہ اس رات کی ساؤنڈ سلیپ کے لیے ہیلپ کرتی ہے. پھر یہ کہ جو انفراریڈ لائٹ ہے وہ بڑی ہیلپ کرتی ہے. جو پیلے پرانے زمانے میں بلب لالٹینیں تھی, آگ جلتی تھی, وہ اس کو ہیلپ کرتی ہے. جو سفید LED بلبز ہے یہ اس کو کم کرتے ہیں. تو اس طرح دودھ جو ہم وہ نیم گرم رات کو دودھ پیتے تھے تو وہ بھی اس کو ہیلپ کرتا ہے, اس کے اندر ٹرپٹوفین ہوتا ہے تو وہ بھی ہیلپ کرتا ہے. چیزیں بہت ساری ہیں کہ آپ ان کے سب, اور ایکسرسائز جو لوگ کرتے ہیں ان کو بھی نیند بہتر آتی ہے. تو سب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا وقت دیا, بلکہ آل دا وے فیصل آباد سے تشریف لائے. آج بات کی ہے ناظرین, ہم نے اپنی صحت کو کیسے اچھا کر سکتے ہیں. اصل میں یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے, اور ہمارا دین ہمیں اس بات کی دعوت بھی دیتا ہے اور ہمیں اس بات کی ہدایات بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جسمانی طور پر اگر صحت مند رکھیں گے تو وہ آپ کو عبادت کرنے میں, اوروں کی خدمت کرنے میں, اور اپنی زندگی کو جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس کو بہترین طریقے سے گزارنے میں ہماری مدد کریں گی. اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے جو آج باتیں کی ہیں اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں, ہماری نفع کی اور فائدے کی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس میں سے ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کو ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
يا ظلام الليل